अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफसरशाही और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सतार। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस बार साहब, जबकि कुछ ही देर बाद हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर सकेंगे खिज़र हयात गोंदल साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सानिहा मरी पर कि ये सानिहा क्यों पेश आया, इसकी क्या वजूहात हैं और अब की क्या सूरत हाल है। जबकि दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ महकमों में तबादले जो हैं वो कर दिए जाते हैं और आए रोज कोई ना कोई तबादला देखने में नजर आता है और इस वक्त भी 15 सेक्रेटरीज के तबादले जो हैं वो कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सानिहा मरी जो है वो क्यों पेश आया है। तो बढ़ती हूँ यूनुस साहब की तरफ। सर, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। सर, आप क्या समझते हैं कि पंजाब पुलिस, रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट और जो दीगर अदारे हैं वो इस सानिहे के जिम्मेदार हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि मरी में ये पहली दफा बर्फबारी नहीं हुई। हाँ जी। ये अक्सर जो है दूसरी हुकूमतों के दौरान भी इस तरह की बर्फबारी होती रही है। तो जो आपने बात की है कि क्या इंतजामिया इसकी जिम्मेदार है, ये तो अब बात ढकी छुपी नहीं रही कि इंतजामिया इसकी जिम्मेदार क्यों नहीं। ये तो एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जो वहाँ पेश आया है, ये तो कई साल तक जो है लोग इसको भूल नहीं पाएंगे और वो खानदान जो इसमें मुतासरीन है वो तो जिंदगी भर से भूल नहीं पाएंगे जी। ये इतना अफसोसनाक वाकया है कि इसको सुनने वाला और देखने वालों के दिल कांप जाते हैं और जो खानदान वहाँ फंसे हुए थे उन पर क्या गुजरी ये तो बयान से बाहर है जी। जो सूरत हाल वहाँ की रही है, ये क्यों पेश आया, ये मौजूदा जो हुक्मरान है इनकी नाहली का एक मुंह बोलता सबूत है। आपको ये बताएं कि जो मरी के इलाके में सियाहती लोग जाते हैं, जो सियाह वहाँ सैर के लिए घूमने जाते हैं और बर्फबारी का ये नज़ारा देखने जाते हैं, ये पहली दफा नहीं गए। ये जब भी इस तरह का मौसम या बारिश होती है जाते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया है कि अगर वो गए हैं तो वो क्यों वहां फंस कर रह गए। वहां बकायदा मरी के इलाके में एक सिस्टम हुकूमत के जो SOPs हैं उसमें मौजूद है। 9 सफहात पर मरी का एक SOPs बनाया गया है। वहां जब बर्फबारी हो रही होती है तो मुसलसल सड़कों पर मशीनें बर्फ को हटाने के लिए काम कर रही होती हैं। उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जैसे बर्फ गिरती है वो उसको साथ साथ साफ करते रहते हैं। ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि वहाँ कोई ऐसा अदारा नजर नहीं आया कि जो बर्फ को हटाने में मसरूफ हो या वहाँ कोई इजली इंतजामिया मौजूद हो जो लोगों को वहाँ फंसने से बचा सके। इतना मैं कह रहा हूँ कि इतनी अफसोसनाक बात है, इसकी बकायदा वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ FIR की जानी चाहिए। इसके लिए बकायदा जो वहाँ के मुकामी कमिश्नर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जितनी अमवात हुई है ये जिली इंतजामिया और हुकूमत पंजाब इसकी जिम्मेदार है। अब ये देखें कि 9 सफात पर मुश्तमिल जो SOP बनाया गया है उनमें ये चीजें तय की गई हैं बकायदा। उसके लिए एक कि जब भी कोई बारिश का मौसम आएगा, इससे पहले आप शहबाज शरीफ की हुकूमत ले लें, आप परवेज लाई की हुकूमत ले लें या कोई भी हुकूमत ले लें, उम्मीदवार में भी बर्फबारी होती रही है और बकायदा वहाँ मशीनरी काम करती रही है। वहाँ एक SOP के मुताबिक कैंप लगाए जाते हैं, कैंपों के अंदर मशीनें खड़ी की जाती हैं और वो मशीनें पहली दफा नजर ही नहीं आई। अब क्या देखने में जो वहाँ लोग गए हुए थे वो फंस कर रह गए। कोई ऐसी जो सरकारी मशीनरी मौजूद होनी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आई। और दूसरी जो सबसे अहम बात यह है, वज़ीर-ए-आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, इनकी हुकूमत के दौरान 9 असिस्टेंट कमिश्नर मरी के तब्दील किए गए हैं। दूसरी अहम वजह यह भी है, ये जब सारा वाकया पेश आ रहा था, वहां जब बर्फबारी हो रही थी तो मरी की सड़कों पर एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक DSP सिर्फ दिखाई दिए हैं। बाकी जो लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी वो नजर ही नहीं आए। अब आप इंक्वायरी करा लें, अब आप जो मर्जी कर लें, किसी को मुअत्तल कर दें। अब ये सारी चीजें जो है वो एक माजी का हिस्सा होंगी और इससे किसी को जो मुतासरीन है उनको क्या मिलेगा। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जी हम उनको जो है मुतासरीन की मदद करेंगे। भाई अब वो लोग मदद के तो मुस्तहिक, चलो वो एक अलग बात है, हुकूमत उनकी मदद कर रही है, वो लोग कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे ये मुकदमा जो है इस अफसोसनाक वाकया
جو پیش آیا ہے اس کے لیے باقاعدہ مقدمہ درج کیا جائے. ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو باقاعدہ سزا دی جائے. بالکل یونس صاحب، ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بات کی ہے کہ یہ برف باری جو ہے یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور یقیناً ہر سال ہوتی ہے، لیکن جو ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیف میٹرولوجسٹ جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ الرٹ کر دیا تھا کہ اس سال جو ہے وہ برف باری ریکارڈ ہوگی. اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ انہم اس کے لیے ہمارے جو منسٹر آف انفارمیشن ہے، یعنی کہ جو ہمارے وزیر اس کے اطلاعات کے ہیں، یا ہمارے وزیر اطلاعات کے علاوہ جو محکمہ موسمیات کے وزیر ہیں یا پرائم منسٹر ہے، ان کو تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں کہ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں جی کیا ہونا چاہیے. یہ تو پہلے سے موجود ہے، پتا تھا کہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہوا تھا کہ وہاں اس طرح کے حالات ہیں. اچھا، یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں برف باری بھی جو ہوئی ہے 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوئی، یہ 17 انچ تک وہاں برف باری ہوئی ہے. یعنی کہ کوئی یہ نہ ہٹانے کی وجہ سے سڑکوں پر برف کے پہاڑ بنے ہیں. اگر اس کو ساتھ ساتھ صاف کر دیا جاتا تو کوئی ایسی صورتحال پیش ہی نہیں آنی تھی. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آؤ پکار کر رہے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون ہی نہیں کیا. انہوں نے ان کی بے بسی کا پوری طرح سے مذاق اڑایا ہے اور ان کو انہوں نے انکم کے طور پر ایک باقاعدہ کاروبار سمجھا ہے کہ لوگ وہاں ہوٹلوں میں جا کے رہائش کے لیے کمرے تلاش کرتے رہے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگ ایک کمرے کا 50 ہزار روپیہ مانگتے رہے ہیں. اگر کسی نے کہا پیسے کم کریں تو انہوں نے کہا بھائی جائیں آپ ہوٹل چھوڑیں، اگلے کسی گاہک کو آنے دیں. تو لوگوں نے سوچا کہ جو بندے 50 ہزار روپیہ لے کے اگر آپ وہاں گئے ہیں تو لوگوں نے سوچا ہوگا ہم اس میں گھومیں گے بھی، بچوں کو بھی ہم جو ہے سیر کروائیں گے، خود بھی وقت گزار کے جائیں گے. تو وہ کیسے ایک رات کا 50 ہزار دے سکتے تھے؟ تو ایسے حالات میں لوگوں نے سوچا ہم گاڑیوں میں رہ جاتے ہیں. اب 23 لوگ اس واقعہ میں جو اب تک موت کے منہ میں جا چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل ایک ویڈیو جاری ہوئی، ایک برف میں چھپی ہوئی لاش، زندہ لاش تھی جس کو ایک لڑکی کو نکالا گیا. اس کی موت ابھی واقعہ نہیں ہوئی تھی، وہ اس کو ایسے کھینچ کے ایسے پکڑ کے ایسے جب ہسپتال پہنچایا جا رہا تھا اس کے راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی کہ کوئی وہاں جو لوگ گئے ہوئے تھے ان کا پرسان حال ہی نہیں تھا. پہلی دفعہ ریاست کی ریٹ نظر نہیں آئی، پہلی دفعہ وہاں حکومت کا کوئی بھی ریسکیو کرنے والا شخص نظر نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا تصاویر میں کس طرح گاڑیاں برف باری کے اندر چھپی ہوئی ہیں. لوگ جو ہیں وہ بیچارے گاڑی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے دم گھٹنے سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے. تو یہ جتنے لوگ موت کے منہ میں گئے ہیں اس کی پنجاب حکومت ذمہ دار ہے اور پنجاب حکومت کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا جانا چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے. اس واقعہ کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر آنے والی حکومتوں کے لیے ایک اس طرح کا جو سلسلہ بنا دیا جائے، اس طرح کی کاروائی کر دی جائے کہ اسے آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو. اچھا یونس صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو، آڈیو ویڈیو ہے کہ بیسیکلی کہ اے ایس آئی جو جن کی وفات ہو جاتی ہے اس میں ان کی جانب سے یہ آڈیو جو ہے وہ کیا گیا تھا. اپنے کسی کزن کو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر کوئی بھی خاطر خواہ جو انتظامات نہیں کیے گئے ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاں بحق ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب وہ اے ایس آئی ہو کے ان کی جانب سے اپنے کزن کو ساری صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے ضلع انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی، جو ہوٹل مالکان ہیں وہ منمانی جو قیمتیں ہیں وہ وصول کر رہے ہیں، تو یہ نااہلی ہی ہے نا. ایک ہم بات کر رہے تھے جس طرح آپ نے بتایا کہ ایسے ہی جو پنجاب پولیس کا افسر بھی ہے، ملازم بھی ہے اور سارے حالات و واقعات سے واقف بھی ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں مدد کہاں سے طلب کی جائے گی. وہ اپنے باقاعدہ رشتہ داروں کو فون کرتا رہا. وہ اسلام آباد پولیس کا ملازم تھا اور اس نے فون کر کے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح کوئی ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچے. یہ تو ایک گاڑی کی کہانی ہے. وہاں جتنے لوگ پھنسے ہوئے تھے سارے کوئی 15 پہ کال کرتا رہا ہے، وہاں کوئی مقامی پولیس حکومت کے لیے بلاتا رہا ہے، کوئی انتظامیہ کو بلاتا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کو کہیں بھی کسی جگہ اس علاقے میں کوئی ایسا ریسکیو کرنے والا ادارہ نظر ہی نہیں آیا کہ جو ان کی مدد کے لیے سامنے آ سکے. جب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، اگلے دن جب پتہ چلا ہے کہ گاڑیوں میں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، تو پھر یہ سب کی آنکھیں کھلی ہیں کہ جتنے لوگ وہاں جو ہے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. یہ سب سے زیادہ پتہ چلا ہے کہ جو وہاں ابھی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ کڈنا کا علاقہ ہے
जहाँ जो है वो स्नो कैंप होना चाहिए था, जहाँ ये सबसे आम बात पेश आई है। और वहाँ कोई यानी कि पहली दफा बर्फबारी नहीं हुई, हर साल बर्फबारी होती है और प्रॉपर वहाँ इंतजाम किए जाते हैं। इस दफा जब भी मौसम आता है इस तरह बारिश का, बर्फबारी का, तो पंजाब हुकूमत इस पर बकायदा मीटिंग बुलाती है। पंजाब हुकूमत बकायदा मरी की इंतजामिया और रावलपिंडी के कमिश्नर, डीसी, वहां के जितने भी लोकल लोग हैं उनके साथ प्लानिंग करते हैं। इस दफा एक इजलास भी नहीं हुआ। मैं कहता हूं जी, इतनी नाअहली पंजाब हुकूमत की, इतनी नाअहली कि किसी के कान तक नहीं, बिल्कुल किसी को पता तक नहीं चला हाँ जी कि ये इंतजाम भी करने हैं। ये इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है? तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बकायदा कत्ल की FIR दर्ज की है, मुकदमा दर्ज किया जाए। कितना अफसोसनाक ये वाकया है। मैं कहता हूं जो भी साहब औलाद है, अगर वो बच्चों की तस्वीर देखता है तो उसकी आंखों में, मैं कहता हूं जी, कैसे वो अपने दिल को थाम ही नहीं सकता। उसकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं कि ये बच्चे, आप वो देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह वो फूलों जैसे उनके चेहरे हैं और वो मुरझा गए हैं, हमेशा के लिए वो जनाब जमीन के नीचे दफन हो गए हैं। तो वो खानदान इस हुकूमत को भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये जो वाकया है, इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम है। इसके लिए हम जितना भी कहें कि ये जो अचानक पेश आया है, इस पे हम बिल्कुल नहीं कह सकते। इसके लिए बकायदा पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। इसकी जितनी भी मंजर कशी हुई है, जितनी भी इसकी वीडियो वायरल हुई है, आप जो भी वहां वीडियो देखें आपका दिल कांप जाता है और आपका दिल करता है कि इसके जिम्मेदार लोगों को पकड़कर सरेआम सजा दें। तो ये बात कर रहे हैं कि देखें, कोई अचानक ये सानिया पेश नहीं आया। मरी के हवाले से जो SOP है उसको किसी ने फॉलो ही नहीं किया, उस पर मीटिंग नहीं की, उसके लिए कोई कॉल ही नहीं की गई, कोई उसके लिए इंतजामात का किसी ने सोचा ही नहीं। जब वहां बार बार लोगों को चेंज करेंगे, 9 AC जो वहां से चेंज किए गए हैं, अब जब पंजाब हुकूमत के में यही तो एक खराबी जो इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस का बायस बन रही है कि किसी भी अफसर को ये काम करने का मौका ही नहीं देते। आए रोज आप देख रहे हैं कि तबादले हो रहे हैं। अभी आपने खुद ही प्रोग्राम में कहा कि 17 महकमों को सेक्रेटरी तब्दील कर दिए गए हैं। ये कोई पहली दफा तबादले थोड़े हुए हैं, आए रोज तबादलों का ये सिलसिला जारी है। और इससे पहले कभी भी किसी हुकूमत में इस स्पीड से तबादले नहीं होते थे। आपको बताते हैं कि पंजाब में 7 IG, 5 CCPO और इसी तरह DIG, 8 DIG लाहौर में तब्दील हो चुके हैं। यानी कि 3.5 साल के बड़े कलील अरसे में इस तरह तबादलों का जो रेला आता है ये कभी भी देखने में नहीं आया। तो ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी बैड गवर्नेंस का भी बोलता सबूत है। आप ठीक कह रहे हैं यूनुस साहब। यहाँ पे ये बता कि रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था कि बाकी साल की निस्बत इस साल जो है वो रिकॉर्ड बर्फबारी होगी। इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि जो पंजाब हुकूमत के वो इदारे जो इस सानहे के जिम्मेदार हैं या इसको रोक सकते थे, वो उस वक्त कहां पर थे जब 24 घंटे आवाम में यारों मददगार पड़ी रही है? फोन कॉल किए गए हैं बाकायदा, लेकिन कोई मदद नहीं आई उनके लिए। बात जिस तरह आप कह रहे थे कि जिसके लिए बकायदा पहले से अलर्ट था कि वहाँ बर्फबारी होगी, जिसके लिए पहले से बता दिया गया था कि उस इलाके में बकायदा ये हालात पैदा हो जाएंगे। तो ये वो बात है कि जब आप किसी मतहत को काम कह रहे हो और उसे पता हो कि ठीक है ये इस तरह की रूटीन की बातें हैं, ये जो अलर्ट जारी हो रहा था किसी ने उस पर तवज्जो ही नहीं दी, किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब अगर उन्हें पता होता कि ये हमें पकड़ के किसी हवालात में बंद कर देंगे, तो वो जो इस जिम्मेदार हैं इस सारे सानिया के, वो सारे महकमे जो है कैसे न पहुंचे। वज़ीर-ए-आला पंजाब को खुद इस चीज का वो भी बता रहे हैं कि आगाही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बकायदा SOP बना हुआ है, 9 सफ़हात का एक SOP है। जो अदारे जिन्होंने अलर्ट जारी किया था वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने तो अलर्ट जारी कर दिया कि वहाँ इस तरह के हालात जो है वो दरपेश आ सकते हैं। तो जो अदारे इसके लिए बकायदा पहले से SOP के मुताबिक काम करते रहे हैं, वो क्यों नहीं बुलवाए गए, उन्हें क्यों नहीं वहां भेजा गया, उन्होंने वहां मशीनरी सड़कों पर क्यों नहीं लाए। अच्छा, ये 24 घंटे का खेल नहीं है, ये 48 घंटे बर्फबारी होती रही है। 24 घंटे के दौरान तो गाड़ियां जो है वो अपना जितना कुछ कर सकती थी उन्होंने कोशिश करके दाएं बाएं कोई होटलों तक पहुंचने में कामयाब हुआ, जो गाड़ियों को घसीटने में कामयाब हो गया। तो जब गाड़ियां वहां फंस कर रह गई, गाड़ियां कैसे फंस गई? अब देखें कि अगर मशीनरी सड़क पर मौजूद होती, जैसे जैसे बर्फबारी जमीन पर गिर रही थी, साथ साथ वो बर्फ को साफ करते रहते,
تو یہ کوئی ممکن تھا کہ بالکل وہ چیزیں جو وہاں ٹریفک کا یہ ایک جس طرح پھنس کر رہ گئی اور گاڑیاں برف کے اندر چھپ گئیں اور لوگ اس کے اندر مارے گئے، تو وہ اگر ساتھ ساتھ برف صاف ہوتی رہتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ واقعہ پیش آتا. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو جو یہاں مزید وہاں پہنچنے والی گاڑیوں سے روک لیا تھا. ایک اور بات، آج میری ایک پولیس افسر سے بات ہو رہی تھی کہ یہ واقعہ وہاں کیوں پیش آیا ہے اور یہ صورتحال ایسی کیوں درپیش رہی ہے. تو اس نے بتایا کہ جو ہم نے آج سے 30 سال پہلے مار روڈ مری کا دیکھا تھا، آج وہ مار روڈ مری والا نہیں ہے. میں نے کہا جی کیا وجہ ہے مار روڈ وہاں مری والا کیوں نہیں رہا وہ؟ انہوں نے کہا کہ جی مار روڈ کے گرد و نواح میں اب اتنی زیادہ تجاوزات ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ وہاں لوگوں نے اپنی جو ہے وہ لینڈ مافیا جو ہے انہوں نے اپنے ریسٹ ہاؤس بنا لیے ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے وہ 2 کنال کے 4 کنال کے جو عمارتیں کھڑی کر لی ہیں، جو انہوں نے اپنی عیاشی کے اڈے بنا لیے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے مسائل پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والوں میں شامل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج کی وہاں جو مار روڈ ہے وہ باقاعدہ ایک پراپر مار روڈ نظر نہیں آتی، وہ باقاعدہ ایک جس طرح کے سڑک ہونی چاہیے وہ نہیں رہی، کھنڈات بن گئی ہے. وہاں کی سڑکیں جو ہیں وہ اس طرح سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں کہ وہاں باقاعدہ برف باری جب ہوتی ہے اگر ساتھ ساتھ صاف نہ کی جائے تو وہاں گاڑیاں آٹومیٹک پھنس جاتی ہیں. اچھا یونس صاحب، آپ تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ گاڑیاں جو ہے وہ 5000 کی کیپیسٹی ہوتی ہے گاڑیاں لے کے جانے کی، لیکن وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں گئی ہیں، تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری تھی اور کتنے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے میں کتنے ڈپارٹمنٹ ملوث ہیں؟ اب دیکھیں ارم کے سب سے پہلے تو جو لوگ اس کو روکنے والے تھے، جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے انتظامات کے حوالے سے، جنہوں نے وہاں یہ انتظامات کرنے تھے، اگر وہ جاگ رہے ہوتے، اگر انہیں پتا ہوتا کہ وہاں یہ صورتحال پیش آنے والی ہے تو وہ تو گاڑیوں کو روکتے. ہمارے وزیر اعظم پاکستان تو یہ بات کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ ہمارا جو یہ KPK کا علاقہ ہے یہ ایک بڑی جنت کی جگہ ہے، یہ وہاں سیاحتی لوگ جو آتے ہیں ہمارے بزنس کا حصہ ہے. تو وہ جو لوگ سیاحتی وہاں جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، ان کو اکاموڈیٹ کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کی رہنمائی کرنا، ان لوگوں کے لیے وہاں وسائل پیدا کرنا، یہ حکومت کا کام ہے. تو جو ادارے اس کے لیے باقاعدہ کیمپ کیے گئے ہیں، اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار کمشنر راول پنڈی ہے. کمشنر راول پنڈی میں حیران ہوں ابھی تک اس کو فارغ کیوں نہیں کیا. کمشنر راول پنڈی کو تو اب تک جیل میں ہونا چاہیے تھا. کمشنر راول پنڈی کو تو باقاعدہ وہاں گرفتار کر کے لوگوں کو دکھایا جانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے، لیکن ہماری جو حکمران جماعت ہے اس میں اتنا دم خامی نہیں کہ بیوروکریسی پر ہاتھ ڈال سکے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ آئے روز کسی نہ کسی معاملے میں کسی دوسرے افسر کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ خوشامدی لوگوں کو تعیناتیاں دینے میں مصروف رہتے ہیں. یہ جو کام کرنے والے افسر ہیں انہیں کام کرنے ہی نہیں دیتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل یونس صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. اس سے پہلے بات کر رہے تھے ثانیہ مری پہ یہ کیوں پیش آیا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. اسی پر ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں میاں ہارون صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہے. سر ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام افسر شاہی میں. آپ کیا کہیں گے ثانیہ مری پیش آیا ہے، اس کے پیچھے آخر کیا وجوہات ہیں اور کون ذمہ دار ہے اس کے؟ جی سب سے پہلے جی میں بڑا افسوس والا یہ واقعہ ہے اور بہت دل بہت دکھی ہے، بہت زیادہ. تو اس میں 2-3 وجوہات ہیں جی کہ ایک تو ہمارے چونکہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں سیر کرنے کے لیے، وہاں پہ گورنمنٹ ان کو پہلی بات تو دیکھتی نہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہے کہ نہیں ہے. تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، کئی دفعہ ایسے واقع ہوئے وہاں پہ ان کے پاس کوئی مشینری نہیں ہے وہاں پہ اس کو برف کو پیچھے کرنے کے لیے. پہلے تو یہ ان کی نیگلیجنسی ہے بہت زیادہ. یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو بتایا. پھر دیکھیں کہ 4000 گاڑی آپ کی اندر انٹر ہو رہی ہے اور آپ نے 27,000 گاڑی کو اندر انٹر کر دیا. یہ بھی ان کی نیگلیجنسی میں آپ دیکھ لیں. تو پھر اس کے جب نقصان زیادہ ہو جاتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسکیو شروع کر دیا. یہ تو فوج کی مہربانی کہ وہاں پہ انہوں نے آ کے سارے مسئلے کو حل کیا ہے، انہوں نے ریسکیو لوگوں کو کیا. تو یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی فارمیٹ ہے ہی نہیں. اس کا وہ سردیوں میں سردی میں برف پڑ جائے گی، برف کے بعد اس کو کیسے برف کو آگے پیچھے کرنا ہے. کوئی ان کے پاس کرین نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں مشینری. تو اب یہ دیکھیں لوگوں کا بھی اس میں تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے
کہ ویدر چیک کریں ویدر کیا ہے, سارا پورا سسٹم آ جاتا ہے, نیٹ کے اوپر ہر چیز آ جاتی ہے. تو لوگوں نے بس جذبات میں آ کے لوگ نکل گئے ہیں, لیکن اس میں زیادہ سمجھ گورنمنٹ نے زیادہ اس میں گورنمنٹ کا نظر نہیں ریٹ بالکل زیرو تھی ریٹ. اچھا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی نظر نہیں تھی, اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے گا. گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے تو باقاعدہ ایس او پی بنایا گیا ہے. مری کا ایک باقاعدہ پہلے سے طے شدہ ایس او پی ہے جو 9 صفحات پر مشتمل ہے. جو بھی حکومت جس سے پہلے رہی ہے باقاعدہ مری میں جب اس طرح کے موسم میں باقاعدہ میٹنگ ہوتی تھی, وہاں کا مقامی جو بھی عملہ ہوتا تھا, کمشنر ڈی سی, ان کو اس بارے میں آگاہ کیا جاتا تھا, اور مشینری وہاں بالکل مری کے لیے پنڈی میں موجود ہے. مری جو ہے وہ ایک ڈویژن ہے, کمشنر اس کا ذمہ دار ہے. کیا آپ کے خیال میں کہ کمشنر کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے؟ جو راولپنڈی کا کمشنر ہے, مری کے حالات میں اس کی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے 9 صفحات پر مشتمل ہے جو ایس او پی بنایا گیا, اس کو کسی نے فالو نہیں کیا, اس کے لیے میٹنگ کال نہیں کی گئی. 9 اے سی گزار حکومت میں مری کے تبدیل کیے گئے ہیں. اس حالات میں وہاں ایک اے سی اور ایک ڈی ایس پی کام کرتا رہا ہے جو سڑکوں پر نظر آیا ہے, باقی لوگ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. اس میں دیکھیں یونس صاحب, یہ دیکھیں کہ اب یہ جو اب باتیں کر رہے ہیں نا بازار کی, جو گورنمنٹ باتیں کر رہی ہے, یہ تو اب ثانیہ پیش آنے کے بعد کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس, ان کے پاس تو وہ مشینری وہاں پہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھی. جب یہ ویدر کا ایک دن پہلے ویدر کا سارا نقشہ انہوں نے پیش کر دیا تھا کہ کل وہاں طوفان آنا ہے, وہاں پہ بارش بھی آئے گی, اس کے بعد برف باری بہت زیادہ ہوگی, لیکن انہوں نے اس کا کوئی لائمہ تیار کیا ہی نہیں تھا. جب لوگ پھنس گئے ہیں, پھنسنے کے بعد رات لوگوں نے بعد سڑکوں میں گزاری ہے, تو وہ کدھر گئے اے سی جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, ایس او پی بنایا تھا, وہ ایس او پی تو آپ ان کو پہلے وہاں امپلیمنٹ کرتے نا لوگوں کو آنے سے پہلے, وہ امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں ہے. لوگ وہاں جب گزر گئے ہیں, پھنس گئے ہیں جا کے, پھر اس کے بعد ہم اخباروں میں جب چیزیں آئی ہیں دوسرے لوگوں کو پتا چلا, رات لوگ باہر پھنسے رہے ہیں گاڑیوں میں. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو پہلے یہاں موٹیویٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ پمفرٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنی ہے, وہاں سلیپنگ ہے, گاڑی کے ٹائروں کے اوپر آپ نے ایک زنجیر ہوتی ہے لوہے کی, وہ چڑھانی ہے. کسی نے کوئی وہ سمجھ رہے تھے کہ بعض روٹین میٹر یا روٹین میٹر کا کام چلتا ہے, لیکن اتنا بڑا سانیہ تو یہ گورنمنٹ غفلت میں نظر آ رہا ہے واضح, اور کوئی بندہ وہاں گیا ہی نہیں ہے. نہ یہ کہ لوگوں نے وہاں جو اپنے مقامی لوگ تھے انہوں نے کوئی محنت کی, پھر اس کے بعد فوج وہاں چلی گئی, ریسکیو کیا فوج نے. تو اب یہ آج دیکھیں, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ضلع کا درجہ دے رہے ہیں. تو بھائی اتنا نقصان ہونے کے بعد اب ضلع کا درجہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. ایسے ہی دیکھ لیں جو پچھلی حکومت ہے وہ کری, ہم 1.5 ارب روپے کے ہمیں فنڈ جاری کیے تھے ان کو مشینری لانے کے لیے. وہ 1.5 ارب روپے کے فنڈ کہاں گئے ہیں, وہ مشینری کہاں پہ ہے, کہیں نظر نہیں آ رہی. پورے آپ دیکھ لیجیے ویڈیو میں لوگ بنا کے بھیج رہے ہیں. صرف جو لوگ وہاں پہ پرائیویٹ لوگ تھے یا چھوٹے موٹے جو لوگوں نے جو تنظیمیں بنائی وہ کام صرف کر رہی تھی. مقامی لوگوں کے خلاف تو متاثرین پھٹ پڑے ہیں. مقامی لوگوں نے تو تعاون ہی نہیں کیا. مقامی جو وہاں ہوٹل تھے وہ ایک رات کے ایک کمرے کا 50,000 پیسے کوئی بھی ہوٹل کم وصول کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ لوگ تو بزنس کے طور پر لے رہے تھے, انہوں نے کسی کی پریشانی کو دیکھا ہی نہیں. تو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں مشینری نہیں ہے, تو بزدار حکومت نے اس حوالے سے کوئی اجلاس نہیں کیا. اس سے پہلے شباشی دور میں, پرویز رائی دور میں بھی برفباری ہوتی رہی ہے. یہ پہلی دفعہ برفباری نہیں ہوئی. وہاں باقاعدہ کیمپ موجود ہوتے ہیں اور کیمپوں کے اندر مشینری موجود ہوتی ہے جو ساتھ ساتھ برف کو ہٹاتی رہتی ہے. اب بھی برف باری کو ضرورت سے زیادہ نہیں ہوئی, برف باری صرف 1.5 فٹ ہوئی ہے, لیکن یہ برف باری کے پہاڑ اس لیے سڑکوں پر بن گئے تھے کہ ہٹانے کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. اگر ساتھ ساتھ برف کو ہٹایا جاتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ گاڑیوں کو آگے نہ بھیجا جاتا, گاڑیاں نکل نہ پاتی. یہ تو گاڑیاں اس وقت پھنس گئی ہیں جب کسی نے سڑکوں سے برف کو صاف ہی نہیں کیا, اور لوگوں کو وہاں رہنے کے لیے کوئی ہوٹل میں جگہ ہی نہیں ملی, اور گاڑیاں ضرورت سے زیادہ وہاں چلی گئی, کسی نے گاڑیوں کو روکا ہی نہیں. یعنی کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ وہاں انتظامیہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب جو لوگ وہاں کے ذمہ دار ہیں, بزار صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اب ہوٹلوں کو چیک کیا جا رہا ہے, ان کے رجسٹر چیک کیے جا رہے ہیں کہ کس ہوٹل نے جو وہاں لوگ سیاحتی آئے تھے کتنے پیسے وصول کیے ہیں, اور ان کے خلاف باقاعدہ وہ قانونی کارروائی عمل میں لا رہے ہیں. اس وقت تک وہ کمشنر جو راولپنڈی ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. پنجاب حکومت کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہونی چاہیے. یہ تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 23 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں, اور اب حکومت کہہ رہی ہے جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, جی وہ دیکھ رہے ہیں جی اب کیا ہوتا ہے. اب آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات کے سد باب کے لیے
کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے؟ بالکل دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے نا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہاں پہ مشینری آلریڈی پہلے وہاں موقع پہ موجود ہونے دیے تھے، وہ تو مشینری وہاں پہ ہے ہی نہیں. تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ جو لوکل لوگ نا وہاں پہ جو رہائشی ہیں، رہائشی علاقوں میں لوگوں نے کافی ہیلپ کی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہ جو وہاں پہ جو کرائے پہ دیتے ہیں، گھر وغیرہ دیتے ہیں یا ہوٹل دیتے ہیں، انہوں نے واقعی بہت لوگوں نے زیادتی کی ہے. انہوں نے پیسے بہت لوگوں سے مانگے ہیں. وہ لوگ کئی تو زیور دے کے وہاں پہ خواتین آئی ہیں رات رہنے کے لیے. وہاں پہ بڑا مشکل انڈا بلکہ 500 کا انڈا بلکہ فروخت ہوا، یہ پتا چلا صورتحال کا. تو اس میں تھوڑا سا میں ایک چیز ایڈ کروں گا یونس صاحب کہ تھوڑا سا ہماری عوام کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یورپ میں بھی برف پڑتی ہے اور دوسرے علاقوں میں انگلینڈ میں بہت برف پڑتی ہے، برطانیہ اپنا جرمنی میں بہت برف پڑتی ہے، لیکن وہاں پہ وہ گاڑیوں کا جو سسٹم ہے وہ الگ ہے. بیسیکلی جو موت واقع ہوئی نا وہ مانو آکسائڈ جو ہے نا وہ گیس جو پیدا ہوئی ہے وہ گاڑی کے اندر ایڈ ہو گئی، ٹھیک ہے. اس سے وہ سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یہ زیادہ موت واقع ہوئی ہے. تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو ایک پرفیکٹ بنانا چاہیے. لوگوں کو وہاں آنے سے پہلے بتایا جناب آپ یہ گاڑی جو لے کے آئے ہیں اس کا سلسلہ اوپر ہوتا ہے. بیسیکلی اس کا سلسلہ جب نیچے دب جاتا ہے وہ ریورس اپنا گیس واپس آ جاتی ہے گاڑی کے اندر. اس وجہ لوگوں کی ڈیتھ زیادہ ہوئی ہے. گورنمنٹ کو اس کا ساتھ کرنا چاہیے، پر گورنمنٹ کی نظر کہیں نہیں آئی گورنمنٹ کی. بالکل وہ تو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن بڑا نقصان بہت زیادہ ہوگا. اس کو آئندہ سدباب کرنا چاہیے لوگوں کو اور عوام کو وہاں فیلڈ کرنا چاہیے کہ وہاں جانا. لوگوں نے دیکھیں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے. اگر وہاں پہ موت واقع ہوگی تو پھر لوگ کیسے جائیں گے؟ وہاں پہ شہر کا سارا سسٹم ڈراپ ہو جائے گا، سارا چلا جائے گا سارا. جی بالکل میاں صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. بالکل ایسا ہی ہے ناظرین کے موسانیہ مری پر جو ہے ہر آنکھ اشک بار ہے، اور غالباً گھر سے سیر و تفریح کے لیے نکلی ہوئی فیملیز جو ہیں ان کے ساتھ یہ ایسے حادثات جو ہے وہ پیش آئے ہیں. اور ٹی وی ٹوڈے کی ٹیم جو ہے وہ بھی اس واقعے میں جو جتنے بھی لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں. اور چونکہ ٹول ٹیکس کی مد میں ہو یا پھر جو ہوٹل مالکان ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ ہزاروں روپے کی مد میں پیسے تو لے لیے جاتے ہیں، لیکن جو انتظامات ہوتے ہیں وہ صفر ہوتے ہیں. بالکل بھی انتظامات نہیں کیے جاتے انتظامیہ کی جانب سے، جو کہ یقیناً ایک غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.